प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज गुड, खुदा भला है। JCTV के प्रोग्राम यीशु के गवाह में आपको खुशामदीद। एक बार फिर से आज हम मौजूद हैं। खुदावंद बहुत सी जिंदगियों में जो अपना आप उसे दे रही हैं, बहुत से करामाती काम कर रहा है और गवाहियां पैदा कर रहा है। बहुत सी जिंदगियों में गवाहियां मौजूद हैं जो औरों को खुदावंद के पास लाने का वसीला बन सकती हैं। ये प्रोग्राम इन्हीं गवाहियों को आप तक पहुंचाने का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को देखिए, इसके लिए दुआ कीजिए। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। यूहन्ना की मार्फत पहले खत में ये मरकूम है। ये वो जिंदगी है जो हमारे अंदर वो गवाही पैदा करती है। जब हम खुदा के बेटे को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को, वो हमारी जिंदगी को बदलता है, उसके रुख को, उसकी डायरेक्शन को, उसके डेस्टिनी को, उसकी मंजिल को और उसकी अब्दियत को। ये वो तजर्बा है जो एक गवाही को पैदा करता है और ये गवाही बहुत सी जिंदगियों को खुदावंद के पास लाने का वसीला बन सकती है। आए अजीजों, हम इस प्रोग्राम में देखें कि खुदा किस तरह से काम करता है जिंदगियों में और इससे बरकत पाएं। कुछ साल पहले, कई दहाइयों पहले, एक शख्स जो गैर कौम से ताल्लुक रखता था, बुद्ध मत के मजहब से ताल्लुक रखता था, उसका नाम योंगेचू था और वो बिस्तर मर्द पे था और वो हमारे यहोवा खुदा को जो मसीह में मुजस्सम हुआ है नहीं जानता था। लेकिन एक मिशनरी लड़की खुदावंद की गवाही का तजर्बा अपने अंदर लिए हुए गॉस्पल, खुशखबरी उसके पास लेकर गई। उसने आंसू बहाए, उसको अंजील मुकद्दस बख्शी। बाइबल मुकद्दस जब उसके हाथ में आई, उसने उसको पढ़ा। उसकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह आए और वो अपने बिस्तर मर्ग से उठ गया और दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड चर्च, जिसमें 8 लाख या इससे ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबरान मौजूद थे, वो उसका बानी बना। खुदावंद ने उसको इस्तेमाल किया और एक बड़ी गवाही, एक छोटी गवाही एक बहुत बड़ी गवाही में मल्टीप्लाई हो गई, उसमें तजरीब हासिल कर गई। आपकी जिंदगी में एक छोटी सी गवाही किसी शख्स की जिंदगी में एक बहुत बड़ा खुदा की कुदरत का काम कर सकती है। तो मेरे अजीजों, ये प्रोग्राम इन्हीं गवाहियों के साथ ताल्लुक रखता है। आए हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक खुदावंद के नौजवान खादम मौजूद हैं जो मसीही दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, ईमान में मजबूत हो रहे हैं, खुदावंद के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं। पास्टर फरहान अनूस। पास्टर फरहान अनूस, खुदावंद आपको बरकत दे। इस प्रोग्राम में यीशु के गवाह में खुशामदीद। थैंक यू पास्टर साहब। खुदावंद यीशु के नाम में आप सबों को सलाम। और जिस तरह कि अभी पास्टर साहब ने बताया, मेरा नाम पास्टर फरहान अनूस है और मेरा ताल्लुक स्ट्रुंजाबाद मियाँ चन्नू से है और मैं अरसा 10 साल से लाहौर में मुकीम हूँ और यहाँ पर बतौर असिस्टेंट पास्टर साल्वेशन ऑफ सोल्स चर्च में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और इस वक्त में मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर एल्फ्रेड साहब का और JCTV के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म का, जहाँ पर ऐसे पास्टर्स को मौका दिया जाता है ताकि वो आकर अपनी गवाहियों को शेयर कर सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ सर। थैंक यू सो मच। हम JCTV के इस तमाम तर प्रोग्राम में खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आज हम नई बातें देखेंगे, नई गवाहियों को जानेंगे, खुदावंद के तजर्बे की ताकत और तासीर के बारे में कुछ समझेंगे। भाई फरहान अनूस, हम आपकी ज़िंदगी में खुदावंद के काम के बारे में जानना चाहते हैं। किस तरह से खुदावंद की निजात में आप आए, मसीह आपकी ज़िंदगी में आए और फिर आप खिदमत की तरफ आए। आप पास्टोरल मिनिस्ट्री में भी आए हैं, यंग पास्टर हैं, वर्शिप के साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं। ज़रा इसके बारे में बताइए। सर, मैं एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जो खुदा की खिदमत में बहुत ज़्यादा मशगूल है और लेकिन उसके बावजूद मैं खुदा से बहुत दूर था
اور بے شک چرچ میں بھی میرے والد صاحب مجھے لے کر جاتے اور وہاں پر ہمیں پرستش کے لیے وہاں پر ضرور کہتے کہ آپ لوگوں نے پرستش کرنی ہے، اور مجھے طبلہ بھی وہ سکھا رہے تھے تاکہ میں چرچ میں خداوند کی پرستش کروں، خداوند کی خدمت کروں۔ لیکن اس کے باوجود میں خداوند سے بہت دور تھا، اور بہت کم ایج میں اپنے گاؤں سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلا، اور جیسے ہی میں دنیا میں آیا ہوں سکسیس حاصل کرنے کے لیے، لیکن جس طرح خداوند کے کلام میں یوحنا کے خط میں بھی لکھا ہے کہ جو دنیا کو عزیز رکھتا ہے وہ خدا سے دشمنی رکھتا ہے، اور اس طرح سے دنیا داری میں مشغول ہونے کے باعث میں نے محسوس کیا کہ میں کافی خدا سے دور ہوں۔ پھر 7 جنوری 2012 میں خداوند کے خادم نے ہمارے گھر میں وزٹ کیا، اور عبادت کے دوران انہوں نے یوحنا کی انجیل 3 باب، جہاں پر یسوع مسیح نیکودیمس سے بات کر رہا ہے، اور یسوع نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت میں میرا بھی نیکودیمس والا ہی سوال تھا یہ کہ کیسے کوئی نئے سرے سے پیدا ہو، کیا وہ دوبارہ سے ماں کے بطن میں پیدا ہوگا؟ اور پھر آگے یسوع مسیح نے بتایا کہ روح القدس سے جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا، اور وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ آیت اور وہ دن میری تبدیلی کا باعث بنا، اور خداوند کے خادم نے میری رہنمائی کی، اور پھر میں واپس سے خداوند کی طرف لوٹا، اور میں نے خداوند کی تلاش شروع کی، اور پھر وہی وقت تھا جس میں خدا نے مجھے تیار کرنا شروع کیا، اور خدا نے مجھے بلاہٹ بخشی، اور میں نے اپنی زندگی میں خدا کی کالنگ کو محسوس کیا، اور پھر خدا نے موقع فراہم کیا، اور میں یہاں لاہور میں آیا، اور پھر میں نے یہاں پہ آ کے سیمنری کی، اور اب خداوند کی خدمت کر۔ آپ کی زندگی میں خداوند کے خادم آئے، اور کلام جو گواہی وہ اپنی زندگی میں رکھتے تھے انہوں نے وہ گواہی آپ تک پہنچائی، جی بالکل ایسے اور کلام کی قدرت نے کام کیا اور ایک زندگی کو جیت لیا، اور ایک گواہی پیدا ہو گئی، ایسے اور اب آپ اس نجات کے تجربے کی باعث آپ اس پھل میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ اب آپ خدمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، بلاوے کی طرف جا رہے ہیں۔ کس طرح سے خداوند آپ اپنی زندگی میں کیا یہ تجربہ رکھتے ہیں کہ خدا آپ کو خدمت کی طرف لایا، خدا کی خدمت کی طرف لا رہا ہے؟ اس کے تعلق سے ذرا بتائیں۔ بالکل، خدا مجھے اس طرح سے خدمت کی طرف لایا کہ میں بائبل کی تعلیم پانے کے بعد بھی مجھے فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ میں خداوند کی خدمت کروں یا نہ کروں۔ پھر میں نے کوشش کی کہ میں اپنی دنیاوی زندگی کو، اپنی تعلیم کو اور اپنی جاب کو کنٹینیو کروں، لیکن میں جس بھی فیلڈ میں جاتا تھا خدا کسی نہ کسی طرح سے مجھے وہاں سے واپس لے آتا تھا۔ اور پھر خدا نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، اور مختلف چرچز میں بائبل کلاس کے تعلق سے خدا نے استعمال کرنا شروع کیا۔ ہم نے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا، پھر انہیں خدا کے کلام کو سنانا، اور اس طرح سے میں نے فیل کیا کہ خدا نے اپنی خدمت میرے اندر رکھی ہے، اور جس کے باعث بہت سارے نوجوان خداوند کے کلام کو سننے کے باعث انہوں نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ خدا نے کال میرے اندر یہ بڑا خوبصورت تجربہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ خداوند کے اس بلاوے میں آگے بڑھتے گئے۔ ایک آپ کے اس تمام تر ڈسکشن کے بعد جو آپ نے اپنی اس ہائی اچیومنٹ کے بارے میں بتایا، خداوند جب آپ کو ورشپ میں بھی استعمال کرتا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں، وہ گواہی سنائیں جس سے ہمارے ناظرین جو ہیں اس آپ کے اس ایوارڈ کے بارے میں خدا کے کام کو جان سکیں۔ جی، 2012 میں جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اس کے بعد میری زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آیا، اور پھر اس کے بعد میں نے خداوند کی برکات کو اپنی زندگی میں محسوس کیا، اور خداوند نے ایک توڑا جو پریچنگ کے ساتھ ساتھ میوزک کا بھی مجھے دیا۔ اور میرے خاندان میں میرے جو والد سرفراز سیمول صاحب ہیں، وہ ان سے میں نے تعلیم حاصل کی، طبلہ، ہارمونیم، اور یہی ہم چرچ میں خداوند کی خدمت بھی کرتے تھے۔ پھر جب میں لاہور میں آیا تو یہاں پر مجھے پتہ چلا کہ الحمرا جو آل میوزیکل کانفرنس ہے پاکستان کی، وہاں پر آڈیشنز ہیں، اور وہاں پر ہر ایک کیٹیگری کے لحاظ سے وہاں پر آڈیشن چل رہے تھے۔ تو میں نے بھی طبلے کے لیے وہاں پر آڈیشن دیا، اور میری سلیکشن ہوگی، ہم 3 لوگ سلیکٹ ہوئے۔ اور جب میں نے اس بات کو خدا کے سامنے رکھا اور دعا کی کہ خداوند ہی ہے جو
کامیابی بخشتا ہے، سرفراز کرتا ہے، عزت بخشتا ہے۔ اور جب میں 2016 میں اس آڈیشن کو پاس کرنے کے بعد جب فائنل راؤنڈ میں گیا اور میں اسٹیج پہ اپنا طبلہ لے کے کھڑا تھا، تو وہاں پر ایک ورس میرے ذہن میں تھی، اور وہ یہ تھی کہ جس جگہ تیرے پاؤں کے تلوے ٹکیں گے وہ جگہ تیری ہے۔ آمین۔ اور پھر جب میں نے پرفارم کیا اور ریزلٹ اناؤنس ہوا تو اس میں میں نے میڈل آل پاکستان میوزیکل کمپٹیشن تھا، میوزیکل کانفرنس تھی، اور اس میں پھر آپ نے گولڈ میڈل لیا۔ بالکل پریز دا لارڈ۔ اور اس کے بعد 2017 میں بھی ایک لوکل کمپٹیشن میں آپ نے ایک گولڈ میڈل لیا۔ جی بالکل، دوسری دفعہ میں نے 2017 میں۔ تو خداوند کا وہ تجربہ، اس نے آپ کو فتح سے ہمکنار کیا، اور خدا نے آپ سے کلام کیا اور آپ اس پر ایمان لائے، اور آپ کی زندگی میں یہ گواہی موجود ہے۔ بہت سے عزیز جو دیکھ رہے ہیں پروگرام، اور خاص طور پہ جو ناظرین جو ینگسٹرز ہیں، اپنی زندگی کی اچیومنٹس میں خداوند سے دعا کریں، خداوند کی آواز سنیں، خداوند کی رہنمائی میں چلیں۔ جس رہنمائی میں خداوند آپ کو لے کے جائے گا، وہاں پہ آپ کے لیے ایوارڈ موجود ہے، وہاں پہ آپ کے لیے گولڈ میڈل موجود ہے۔ تو عزیزو، ہم یسوع کے گواہ میں آگے بڑھتے ہیں اس پروگرام میں۔ اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے اس نوجوان ترقی کرتے ہوئے خادم کے وسیلہ سے، بھائی فاران انوس کے وسیلہ سے خداوند کی آواز سنیں۔ سو اب وقت ہے کہ پاسٹر فاران انوس آپ خداوند کا کلام ناظرین تک پہنچائیں تاکہ وہ برکت پائیں۔ جی بالکل۔ خداوند یسوع کے نام میں آپ سبوں کو سلام۔ خداوند کی شکر گزاری کہ اس نے آج مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ خداوند کے کلام کی باتوں کو شیئر کر سکوں۔ میں شکر گزار ہوں پاسٹر جاوید رؤف صاحب کا، جیسے ٹی وی کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے آج کے اس وقت میں مجھے موقع فراہم کیا کہ میں کلام کی باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میں شکر گزار ہوں۔ ہم اپنے دھیان کو خداوند کے پاک کلام کی طرف لگائیں گے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی 46ویں آیت سے باب کے آخر تک۔ پس وہ پھر کانا گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو مے بنایا تھا، اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفرنہوم میں بیمار تھا۔ وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے، اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا، اے خداوند، میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا۔ وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا۔ انہوں نے کہا، کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی۔ پس باپ جان گیا کہ یہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اسے کہا تھا، تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا۔ آج ہم اس واقعے پر غور کریں گے، اور اس سے پیشتر کہ ہم اس واقعے پر غور کریں، یوحنا کی انجیل اور اس کے لکھنے کا مقصد جو ہے وہ ہمیں 20ویں باب کی 30ویں اور 31ویں آیت میں ملتا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے اور بھی بہت سے معجزے دکھائے جو اس کتاب میں رقم نہیں ہے، مرقوم نہیں، وہ لکھے نہیں گئے، لیکن جتنے لکھے گئے ہیں وہ اس لیے لکھے گئے تاکہ تم خدا کے بیٹے پر ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے، یوحنا کی انجیل اور اس میں جتنے بھی معجزے لکھے گئے وہ اس لیے لکھے گئے تاکہ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، تاکہ ہم اسے جانیں، پہچانیں اور اس کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول کریں، تب ہی ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے۔ اور یہ ایک ایسا ہی واقعہ ہے جس میں ہمیں کنورژن نظر آ رہی ہے، ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ کیسے وہ شخص اور اس کا گھرانہ یسوع پر ایمان لے کر آیا اور انہوں نے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کیا ہے۔ تو اس حوالے میں ہم 3 باتیں سیکھیں گے۔ پہلے نمبر پر the great request ہے، ایک بڑی درخواست ہے، پھر اس کے بعد great compassion ہے، بڑا ترس ہے، اور پھر اس کے بعد great miracle ہے، بڑا معجزہ ہے۔ تو پہلے نمبر پر ایک بڑی درخواست ہے، اور یہ درخواست کس نے کی ہے؟ یہ شخص جو ہے، جو سینچورین ہے، صوبے دار ہے، اور سینچورین لفظ سینچری سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے 100، یعنی وہ شخص، وہ صوبے دار ہے
جس کے انڈر 100 لوگ کام کرتے ہیں، 100 اس کے ملازم ہیں جو اس کے تابع ہیں، اور اس شخص کا بیٹا جو کفرنہوم میں ہے بیمار ہے، اور وہ یسوع مسیح کو تلاش کر رہا ہے، اور اسے پتا چلا کہ یسوع یہودیہ میں آیا ہے، اور وہ اسے ڈھونڈتا ہوا یہودیہ میں یسوع کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش دے۔ اب یہ سنچورین ایک بڑا شخص ہے، بادشاہ کا ملازم ہے، اور اس کے اپنے 100 نوکر ہیں، لیکن دیکھیں بیٹے کے لیے محبت، باپ نے کسی نوکر کو نہیں بھیجا کہ جا کر وہ یسوع کو لے کر آئے، کسی معزز شخص کو نہیں بھیجا کہ وہ یسوع کی ریکویسٹ کرے اور لے کر آئے، بلکہ باپ کی بیٹے کے لیے جو محبت ہے وہ اسے جوش دلا رہی ہے، اور بیٹے کے لیے ترس ہے اس کے اندر، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا ہلاک ہو جائے۔ اب بیٹے کی جو بیماری ہے اور اس قدر وہ لاحق ہو چکی ہے اس کو کہ وہ مرنے کو ہے، باپ بے چین ہے اور باپ اپنے بیٹے کے لیے ترس رکھتا ہے۔ تو یہ کمپیشن ہے باپ کا، اپنے بیٹے کے لیے ترس ہے، اور یاد رکھیں چونکہ کمپیشن ہے اس لیے پیشن ہے، ترس ہوگا تو ہی بھاگ دوڑ ہوگی، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے تاکہ وہ یسوع کو تلاش کرے، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے وہ یہودیہ میں دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا گیا ہے، اور ایک بھیڑ میں اسے یسوع مل گیا۔ اور جب ایک بڑا درس ہے، ایک بڑا کمپیشن ہے، پیشن ہے، یسوع سے مل گیا تو پھر ایک بڑی درخواست ہے، لکھا ہے اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور یسوع سے کہا، یسوع چل، اور یہاں سے چل، جلدی چل، میرے بیٹے کو شفا دے کیونکہ وہ مرنے کو ہے۔ اور جب بڑا ترس ہے، بڑا کمپیشن ہے، بڑی بھاگ دوڑ ہے، اور اس کے بعد درخواست بھی بہت بڑی ہے، اور درخواست کا انداز دیکھیں، اس نے اپنے گھٹنے ٹیکے ہیں، ہمبل کر دیا ہے۔ بے شک وہ بادشاہ کا ملازم ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاس رتبہ ہے، اختیار ہے، دھن دولت ہے، لیکن جب وہ یسوع کے پاس آیا تو اس کا رویہ دیکھیں، اس نے سرنڈر کیا ہے، اپنے آپ کو گھٹنے ٹیک دیے اور یسوع سے ایک بڑی درخواست کی ہے۔ اور کیا درخواست کی ہے کہ یسوع میرا بیٹا مرنے کو ہے، وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ اب وہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن میرا ایمان ہے کہ تو میرے بیٹے کو زندہ کر سکتا ہے، اگر وہ مر بھی جائے گا تو اسے زندہ کر دے گا، اس لیے تو جلدی چل تاکہ میرا بیٹا ہلاک نہ ہو جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب اس نے درخواست کی تو یسوع نے کہا کہ جا، تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ نہیں گیا۔ یہاں پر اصل میں اس کے ایمان کو ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے اور دیکھا گیا ہے، یسوع دیکھ رہا ہے کہ وہ اتنی بڑی درخواست کر رہا ہے، اتنا بڑا پیشن ہے، تو میں ایمان بھی ذرا دیکھ لوں کہ ایمان کتنا بڑا ہے۔ اور یسوع نے کہا میں ساتھ نہیں چلوں گا، لیکن میں یہیں سے کہتا ہوں کہ جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا ہے۔ وہ جب گھر کی طرف جا رہا ہے تو چونکہ ایسی صورتحال تو ہے نہیں کہ وہ آرام سے جا رہا ہوگا، وہ دوڑتا ہوا واپس گھر جا رہا ہے، اور لکھا ہے کہ راستے ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور انہوں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، گھبرا نہ، تیرا بیٹا جیتا ہے، اس کی تپ اتر گئی ہے، خدا نے اسے بحال کر دیا۔ تو اس نے فوراً کنفرم کرنے کے لیے ٹائم پوچھا، انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے کے قریب اس کی تپ اتر گئی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ یہ تو وہی وقت ہے جب یسوع نے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس سے پہلے کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچتا، یسوع مسیح کے قدرت کے الفاظ اس سے پہلے اس کے گھر پہنچ گئے۔ تو یاد رکھیں کہ وقت خدا کے کنٹرول میں ہے، فاصلے خدا کے کنٹرول میں ہے۔ ہمارا خدا فاصلوں میں محدود نہیں ہے کہ وہ جائے گا، فاصلہ طے کرے گا، پھر اس کی قدرت ظاہر ہوگی۔ اس نے وہیں سے کہہ دیا فاصلے اس کے کنٹرول میں ہے، اس نے وہیں سے کہہ دیا وقت اس کے کنٹرول میں ہے، اور جس وقت جس لمحے اس کے منہ سے لفظ نکلے تھے اس نے ٹائم کنفرم کیا اور اس نے کہا ہاں یہ وہی وقت ہے جب یسوع نے کہا تھا کہ جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ تو دیکھیں، جب بڑا پیشن ہوگا ہم میں، جب بڑے ترس کے ساتھ، شدت کے ساتھ ہم یسوع کے پاس آئیں گے، بڑی درخواست لے کر آئیں گے، تو پھر یاد رکھیں معجزہ بھی بڑا ہوگا۔ اور یہاں پر ایک بڑا معجزہ ہوا ہے، لکھا ہے کہ اسی وقت جس وقت یسوع نے کہا اس کا بیٹا شفا پا گیا، اور صرف شفا نہیں پا گیا، جو ہم نے پہلے شروع میں بات کی کہ یوحنا کی انجیل اس لیے لکھی گئی، یہ معجزے اس لیے لکھے گئے تاکہ ہم اس کے بیٹے پر ایمان لائیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اور اس کا سارا گھرانہ یسوع پر ایمان لے کر آیا۔
ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے تابع کرنا ہے، بڑے پیشن کے ساتھ، کمپیشن کے ساتھ یسوع کے پاس آئے، بڑی درخواست لے کر آئیں، اور جب خدا اپنی قدرت اور اپنا جلال ہماری زندگیوں میں ظاہر کرے تو پھر ہم نے واپس دنیا میں نہیں مڑنا، بلکہ ہم نے اس کے بیٹے پر ایمان لانا ہے جو اس انجیل کا مقصد ہے، پھر ہی ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جیسی ٹی وی کا پروگرام یسوع کے گواہ، اور جو یسوع کی گواہی رکھتے ہیں ان کی زندگی میں خداوند کی قدرت ایسے کام کرتی ہے جو بہت سی زندگیوں کو خداوند کے پاس لانے کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ آپ نے اس پیغام کے وسیلے سے سیکھا کہ جب لوگ یسوع کے پاس آتے ہیں تو ان کی زندگی میں معجزے، شفائیں اور الہی اطمینان اور ابدی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ خداوند نے اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دی ہے۔ اپنی زندگی میں ایک گواہی خداوند سے مانگیے۔ آپ جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خداوند کو اپنی زندگی میں دعوت دیجئے، نجات کے پھل میں قائم رہیں، اپنی کمریں باندھے رکھیں، اپنے چراغوں کو جلتے رہنے دیں، دعا میں وقت گزاریں، خدا کے ساتھ وقت گزاریں، اپنی گواہی پر کوئی آنچ نہ آنے دیں، اپنی گواہی کو ہائے رکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے گا۔ پاسٹر فاران انوس، ہم آپ کے شکر گزار ہیں آج کی ساری اس اکٹھ کے لیے، اس بات چیت کے لیے۔ کیا آپ کوئی بات ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے؟ میں ضرور ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی نوجوان ہیں وہ ضرور اپنے آپ کو خداوند کی سپردگی میں دیں، اور یقیناً خداوند کے ہاتھ میں آپ کے لیے سرفرازی ہے، اقبال مندی ہے، اور سب سے بڑھ کر نجات کا تحفہ جو خدا نے مسیح یسوع میں ہمیں مفت دیا ہے، ہم ضرور اس کو حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو خداوند کی ڈر اور خوف میں گزاریں، اور جو اس کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے چلتا ہے وہ وقت پر ضرور سر بلند ہوتا ہے۔ یقیناً، اور یہ سر بلندی ایک ایسی گواہی پیدا کرتی ہے جو اپنے اندر خدا کی قدرت کا تجربہ رکھتی ہے۔ عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں یسوع کے گواہ۔ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے اونلی آن جیسی ٹی وی۔ ہم اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے خادم کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ سو عزیزو، دیکھتے رہیے یسوع کے گواہ۔ نیکسٹ پروگرام میں پھر خدا کے فضل سے ملتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔